बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिस्र में हुई और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपके हकीकी बड़े भाई थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें भी नबूवत अता फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मददगार बनाया। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के वाक़यात कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में बयान फरमाए हैं, कहीं तफसील से और कहीं इख्तिसार के साथ। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक कुरान करीम में 128 बार आया है और आप अलैहिस्सलाम उन अंबिया में हैं जिनका तज़किरा कुरान करीम में बहुत बार मिलता है। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बाकी अंबिया से ज़्यादा तफसील से मिलते हैं और इसीलिए हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात को 2 हिस्सों में तरतीब दिया है। इसलिए आपने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुकम्मल बारे में जानने के लिए दोनों वीडियोस को मुकम्मल देखना है। आज की इस वीडियो में हम आप अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई अतवार पर रोशनी डालेंगे और आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात के बारे में बताएंगे जो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे। वीडियो निहायत दिलचस्प और ईमान अफरोज है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखिए। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल अल खैर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, ये 1520 कब्ल मसीह की बात है। मिस्र पर फिरौन बादशाह मुनफ़तह सानी की हुकूमत थी। बाज़ ने इसका नाम मुनफ़तह भी लिखा है और वो वालिद रमसेस के बुढ़ापे की वजह से अमलन हुक्मरान बना हुआ था। खुदाई का दावेदार ये बादशाह बड़ा जालिम व जाबिर था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रिहाइश पजीर थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब और अपने भाइयों के लिए एक कता ज़मीन उस वक्त के फिरौन बादशाह रैयान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई जो मिस्र में खूब भली फूली। ये लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। चुनांचे उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतर जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पे जुल्म और सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते। याद रहे, फिरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं बल्कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। तारीखी हक़ाइक़ के मुताबिक 31 फिराइना खानदानों ने मिस्र पर यके बाद दीगरे हुकूमत की। सबसे आखिरी खानदान ने 332 कब्ल मसीह में सिकंदर आजम के हाथों शिकस्त खाई। दोस्तों, ये था मुख्तसर तारुफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। जहाँ तक बात है आपके नामो नस्ब की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम और नस्ब मुबारक यूं बताया जाता है: मूसा बिन इमरान बिन काहिफ बिन आज़र बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि फिरौन ने ख्वाब देखा था कि गोया एक आग बैतुल मक़दस की तरफ चली आ रही है और उसने मिस्र के घरों और तमाम क़िब्तियों यानी बनी इसराइल के मुखालिफ फिरौनियों के ग्रोह को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को आँच तक न आई। फिरौन ने बेदार होने के बाद अपने मुल्क के तमाम काहिनों, नजूमियों, जादूगरों और दीगर माहिरीन को जमा किया और सबसे इस ख्वाब की ताबीर मालूम की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। नीज बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू ही से ये बात मशहूर थी कि उन्हीं में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर फिरौन का तख्ता उल्टेगा और बनी इसराइल के पास मिस्र की बाग दौड़ आएगी। ये खबर फिरौन मिस्र को भी उसके दरबारियों ने पहुंचाई थी। लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हुआ और उसने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के बाद फिरौन के हवारियों और उसकी सिपाह ने हर मुमकिन कदम उठाया कि कोई नौमौलूद लड़का जिंदा न बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़िबाह किए गए। फिर एक वक्त वो आया कि जब क़िब्ती सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज तरीन काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाए और इन्हीं हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नजूमों ने फिरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फिरौन को बदहवास किया और उसकी सिपाह ने घर घर तलाशी शुरू की।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہ ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کا علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ دوستو، علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن تک آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبے دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھی، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریختہ ہو گئے۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولی، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادر ناخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہ تھی۔ جیسا کہ قرآن پاک پہ ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پہ کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، اور اسی بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پہ مجبور ہو گئے، پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑی اور پھر اس کے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پہ دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیشگوئی پہ پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کو قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کے سخت پریشان ہوئی اور بولی، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے نادانی میں ایسا کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا کہ اچھا، آپ ذرا توقف کریں اور اس کا امتحان لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولی، دیکھیں، اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں دشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔
آپ نے یعقوب کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھوں کو انگارے کی طرف بڑھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا اور آپ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے۔ پیارے دوستوں، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا ذکر موجود ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پہ مشہور تھے، اسی سے ان کا روب و دبدبا بھی بہت تھا۔ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا فرعون اور اس کے حواریوں اور سپاہ جانب سے اسرائیلیوں پہ ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح زدوکوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار آپ سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کیا، جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسری قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ہی صریح گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پہ غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً خبر فرعون کو بھجوا دی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا۔ دوستوں، یوں فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہوا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا۔ تاہم وہاں موجود آپ کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تم جلدی یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، ظالموں کی گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پہ جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت تیز سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں، والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے کھڑے ہوئے۔ آپ جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے اس نیک بندے، اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے، کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈال تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دے۔ جب
वो उन यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे अपना सारा हाल बयान किया तो उन्होंने कहा, अब कुछ खौफ न करो, तुमने जालिम कौम से निजात पा ली है। एक लड़की बोली, अब्बा जान इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतर नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना और अमानतदार हो। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दो, इस शर्त पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है, और मैं तुम पर तकलीफ डालना नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को मंजूर किया। इससे मुख्तसर आप अलैहिस्सलाम का हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक साहिबजादी से निकाह हो गया। जब 10 साल मुकम्मल हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा और बहन भाइयों से मिलने के लिए मिस्र जाने के कसद फरमाया और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से रुखसत चाही। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी के साथ कुछ माल मवेशी और ज़्यादा राह दे के रुखसत किया। रास्ते में मुल्क के शाम के बादशाहों से खतरा था, इसलिए आम रास्ता छोड़कर गैर मारूफ रास्ता अख्तियार किया। सर्दी का मौसम था और अहलिया के यहाँ विलादत करीब थी। फिर ये कि रास्ते से भटक कर तूर पहाड़ की मगरबी और दाहिनी सिमत जा निकले। अंधेरी रात थी और बर्फानी सर्दी। इसी हाल में अहलिया को दर्द ज़ाह शुरू हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर्दी से बचाव के लिए पत्थर से आग जलाना चाही, लेकिन पत्थरों के रगड़ने से आग रोशन न हो सकी। परेशानी के आलम में इधर उधर नजरें दौड़ाई तो दूर कोहे तूर पे आग नजर आई। अहलिया से फरमाया, मैंने वहां आग देखी है, वहां जाकर तुम्हारे लिए आग भी लाता हूं, और मुमकिन है कि कोई बंदा बशर भी मिल जाए जो रास्ता बना दे। यूं अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर सीना की तरफ चल दिए। करीब पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर देखा कि हरे सब्ज दरख्त के ऊपर आग के शोले भड़क रहे हैं, मगर दरख्त की कोई शाख जलती है और ना ही कोई पत्ता, धुआं है और न तपिश, जबकि दरख्त की सरसब्जी और शादाबी अपने उरूज पे है। बाज़ रिवायात में है कि जब आग उनकी तरफ बढ़ी तो वो घबरा कर पीछे हटे, और जैसे ही वापसी के लिए मुड़े आवाज आई, ऐ मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम अपनी जूतियां उतार दो, तुम तुआ की मुकद्दस वादी में हो, मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे कान लगा कर सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह जुल जलाल की आवाज सुनी तो मबहूत खड़े रह गए। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जूते उतार दिए। अल्लाह ताला ने आपको शरीयत की तालीम दी और फिर फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इससे मैं टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इसमें मेरे लिए और भी कई फायदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, इसे अपने हाथ से नीचे फेंक दो। उन्होंने इसे फेंका तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसे अभी इसकी पहली हालत में लौटा देंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में डाल लो तो वो सफेद चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी ऐब और बीमारी के। ये दूसरा मौजज़ा है, ये इसलिए कि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तुम फिरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा दे, यानी मेरे भाई हारून को। तू इससे मेरी कमर कस दे और उसे मेरा शरीके कार कर दे, ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बकसरत तुझे याद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा, तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर ली गईं। दोस्तों, यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर सीना से नबूवत लेकर लौटे और अपनी अहलिया को लेकर मिस्र रवाना हुए। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हजरत हारून को नबूवत के मनसब पे फाइज फरमाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र आने की खबर दे दी। चुनांचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और घर ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद घर वालों से मिले थे। हुक्म इलाही की तकमील के लिए दूसरे ही दिन भाई फिरौन के दरबार में पहुंच गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से फरमाया, ऐ फिरौन, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं, तो हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फिरौन ने कहा, ऐ मूसा, क्या तूने मेरे घर परवरिश नहीं पाई, और क्या तूने यहाँ रहते हुए कत्ल नहीं किया था, और तुम तो नाशुक्रे मालूम होते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, वो हरकत मुझसे नागेहां सरजद हो गई थी और मैं खताकारों में था। जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं यहाँ से निकल गया। फिर रब्बुल आलमीन ने मुझे दानाई अता फरमाई और अपना रसूल बनाया। मुझ पर तेरा क्या यही एहसान है जो तू मुझे जता रहा है, और तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या चीज है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक है, बशर्त ये कि तुम लोगों को यकीन हो।
فرعون نے اپنے اہالیوں موالیوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگوں، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم کچھ سمجھو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے روانہ کر دیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کرو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ دوستوں روایات کے مطابق جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لیے شاہانہ کروفر کے ساتھ تخت شاہی پہ براجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس معرکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنے جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوشگپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری جانب اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہی الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اللہ نے وحی بھیجی اے موسیٰ ڈرو نہیں، بلا شبہ تم ہی غالب آؤ گے، ذرا اپنا عصا زمین پہ پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پہ پھینکنا تھا کہ وہ ایک بڑے خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے ہم تمام جہانوں کے مالک پہ ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب، نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ کے رب پر ایمان بھی لیا ہے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پہ لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ دوستوں روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پہ لٹکایا لیکن وہ ایمان سے نہ پھرے۔ پیارے دوستوں کہتے ہیں کہ جادوگروں کی ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دینے کے بعد بھی فرعون کی سرکشیاں اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پہ لایا جا سکے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں۔ عصائے موسیٰ جو اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا گریبان میں ڈال کر نکالنے سے ہاتھ چمکنے لگتا تھا، زبان میں لکنت تھی جو دور کی گئی، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر دیے اور راستہ بنایا، ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیجا، طوفان بھیجا گیا، بدن کے کپڑوں میں بے حد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا، مینڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آ جاتے، خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔ دوستوں یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پہ آتی، لیکن پھر بھی وہ تکبر اور شرک میں مبتلا رہی، اور یہی وجہ ہے کہ قوم فرعون پر اللہ نے 6 مختلف عذاب نازل فرمائے، جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ دوستوں، اس آیت میں قوم فرعون پہ مسلط ہونے والے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر ایک عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عذاب الگ الگ وقتوں میں آیا۔ ابن منذر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہا۔ ہفتے کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا اور پھر 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی تھی۔ یہاں آپ کو ان عذابات کی مختلف تفصیل بتاتے ہیں۔ طوفان کا عذاب۔ امام بغوی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری قوم کے لیے واعظ اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیج دیا۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے تباہ و برباد کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں اس پانی کے طوفان سے محفوظ رہیں۔ ٹڈیوں کا عذاب۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہوا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئی، تو کہنے لگی، در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں، اور یہ کہہ کر سب عہد و پیما نظر انداز کر دیا۔ یہ لوگ 1 ماہ امن و عافیت میں رہے۔ اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی لیکن انہیں ہوش نہ آیا، تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت میں مسلط کیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو ساز و سامان تک کو ٹڈیاں کھا گئی۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ ساری ٹڈیاں صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں اور گھروں پہ چھائی ہوئی تھی، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں اور باغات سب محفوظ تھے۔ کیڑے مکوڑوں کا عذاب۔ دوستوں، روایات میں ہے کہ قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی، اگر آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد چکنی پہ آمادہ ہوئے، ایمان لائے، نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 ماہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب قمل کا مسلط ہوا۔ قمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسانوں کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جسے گھن بھی کہتے ہیں۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو کے غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڈ آیا ہو۔ اس گھن نے غلوں کا حال ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالتے تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، اور جوؤں نے ان کے بال، پلکے اور بھویں تک کھا لی۔ مینڈکوں کا عذاب۔ آخر ایک بار پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر وہ کہاں عہد پورا کرتے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر بھی ان کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو ان پر چوتھا عذاب مینڈکوں کا مسلط کیا گیا، اور ان کے گھروں میں اس کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سوتے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا۔ پکتی ہوئی ہنڈیا میں رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں، غرض ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔ خون کا عذاب۔ اس عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہٹ درمی پہ جم گئے اور کہنے لگے، اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں، اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، یہ رسول نبی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 1 ماہ کی مہلت عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو 5واں عذاب خون کا مسلط کیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی۔ کنویں سے، حوض سے، غرض جہاں کہیں سے بھی پانی نکالتے خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھتے تو وہ خون بن جاتا۔
ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی بالکل معمول و محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی 7 روز رہا۔ بالآخر پھر وعدے کیے، دعا کی گئی اور عذاب پھر ہٹا، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پہ قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا، ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ دوستوں، اگلا عذاب وبائی امراض کا تھا۔ بعد کی آیت میں رجس کے نام سے اس چھٹے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے اور چیچک وغیرہ جیسے وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایت میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کی گئی، جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ ان لوگوں نے پھر فریاد اور دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمینیں، سامان چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بحیرہ احمر کا لقمہ بن گئے۔ دوستو، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے غرق فرمایا اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اس پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ لہٰذا آپ نے ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھنی ہے اور ہماری آج کی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔